दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल बात विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना आप हमारी गुफ्तगू सुन सकें। आज जो जो मौज़ूआत आपके साथ हम शेयर करेंगे उनमें से नंबर वन पे है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब या कभी नहीं, क्योंकि पीटीआई जिस हिकमत अमली की तरफ जा रही है वो क्या है, और उसमें कौन कौन से नासर शामिल हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार आजमाए जाएंगे। पहली दफ़ा पीटीआई शायद एक से ज़्यादा 4-5 ऑप्शन पे काम करना चाह रही है। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और इसी तरह आज दिन भर यहाँ जब उधर स्वाबी के जलसे में अमेरिकन परचम का जिक्र हुआ और ट्रंप के हवाले से बार बार बातें हो रही हैं, तो ये भी कहा जाने लगा खान साहब के तो अंदर हैं पीटीआई के हवाले से, उस लीडरशिप के हवाले से कि जो ये काम कर रहे थे उनको ताने मिल रहे हैं कि ट्रंप से तुझको उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी। अगला मिसरा आपको पता ही है, ये बता तो सही और काफरी क्या है। बहरहाल इस मामले में पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है वो आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रिकेट के मैदान भी मोदी के तसब से नहीं बच सके, और पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के मैदान क्यों आबाद नहीं होने देता इंडिया। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि कल स्वाबी में जलसा हुआ, कुछ लोग उसे कामयाब करार दे रहे हैं, कुछ नाकाम करार दे रहे हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ते। मेरा तो ख्याल ये है कि जब इमरान खान के दौर में ये कहा जाता था, 10 वज़ीर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मरियम का जलसा कामयाब हुआ है या नाकाम मरियम नवाज शरीफ का, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि इस वक्त पंजाब में, पाकिस्तान में 2 लीडर ऐसे हैं जो क्राउड पुलर हैं। खान साहब बड़े क्राउड पुलर थे और मरियम नवाज भी क्राउड पुलर थी, को माने या ना माने। तो इसलिए इमरान खान का नाम अब भी बिकता है, चलता है, जहाँ लिखेंगे लोग आएंगे। तो बहरहाल ये हमारा मौजू है, बहस नहीं है। बहस ये है कि अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से कल जो ऐलान हुआ कि नई हिकमत अमली हम करेंगे, कफन पहन के जाएंगे, अब या कभी नहीं वाली बात है। लेकिन कल के बाद ठंडक है हर तरफ। पीटीआई के तमाम अगर आप पेजेस देखें, पीटीआई के लीडरशिप को देखें, तो जो एग्रेसिवनेस नज़र आनी चाहिए वो आपको नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आज 10 नवंबर हो चुकी है और ऐलान ये किया गया था कि नवंबर के अंदर ही खान साहब जो हैं वो फाइनल डेट बता देंगे और ये ऐसी काल होगी कि इसको कोई रोक नहीं सकेगा, ये हमारी लाशें आएंगी या इमरान खान रिहा होंगे। अब यह है कि या तो ये है कि इस हिकमत अमली को देते हुए प्रेशर बढ़ाने के लिए ये ऐलान कर दिया गया है, और साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो ढील या तीसरा लफ्ज़ मैं ये भी कहता हूँ कि पीटीआई ने अगर महाज राई की बजाय, एग्रेसिवनेस की बजाय मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार कर ली है, तो इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी शराइत क्या होंगी, इसके सीबीएम क्या होंगे। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि सीबीएम ओवरनाइट नहीं होते। मैं सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए बता देता हूँ कि सीबीएम क्या है। जो मेरे दोस्त जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये समझ लें कि एक गली महल्ले में लड़ाई हो गई है, जिस तरह खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई है, नवाज शरीफ की लड़ाई हुई थी, जरदारी साहब की लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पता नहीं आप 3 साल के लिए आते हैं और हमारा टर्न्योर लंबा होता है। ये सारे हम मामला देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। तो इसको आप देखें कि गली में अगर 2 पहलवानों की लड़ाई हो जाती है, 2 हमसायों की लड़ाई हो जाती है, तो सुलह कैसे होती है। अगर सिर्फ एक दूसरे को घूर के देखा हो तो बड़े बैठेंगे,
کوئی لمبی چوڑی پریا پنچایت کی ضرورت نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی۔ اگر ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں یار اس نے تو خیال نہیں کیا تھا، اور کوئی چھری چاقو ڈانگ چھوٹا ہوا ہو تو تھوڑا یہ معاملہ اور بگڑ جائے گا، نہیں بھائی یہ تو معاملہ اس نے حد پھلانگ دی تھی جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے اور اسپتال داخل ہو جائے، اس کو سیریس چوٹیں آ جائیں تو پھر صلح کے لیے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کیجولٹی ہو جائے تو پھر برسہ برس لگتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نیشنل سینیریو میں دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی محاذرائی شروع ہوئی ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ویلاسٹی کیا تھی، کہ کس حد تک یہ لڑائی گئی تھی۔ کہ فرض کیا میں بھٹو صاحب کے دور میں کہتے تھے، میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں، قبر ایک ہے بندے دو ہیں بھائی، ضیاء الحق اور بھٹو صاحب کی لڑائی ہے۔ جب جنرل مشرف کا دور شروع ہوا تو کہا جانے لگا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں۔ قبر سے مراد پریکٹیکل قبر نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ طاقت کس کے پاس آئے گی، پاور کس کے پاس آئے گی، دوسرے زیرو ہونا ہے ایک نے ہیرو ہونا ہے، تو قبر ایز ایگزامپل جو ہے وہ تو انہوں نے کہا جی قبر ایک بندے دو، مشرف ہیں اور نواز شریف ہیں، ایک کا تخت ہونا ہے دوسرے کا تختہ ہونا ہے۔ جب عمران خان کا معاملہ شروع ہوا، جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، انہوں نے چارج لینا تھا، تو اس وقت یہی لگتا تھا کہ بندے دو ہیں قبر ایک ہے، ایک کا تخت اور ایک کا تختہ ہونا ہے۔ لیکن 10 اپریل کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، منظور ہوئی، اس کے بعد پھر خان صاحب نے مختلف جلسے جلوسوں میں جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، جن لوگوں کے خلاف مختلف مقدمات درج کرنے کے لیے درخواستیں دیں، پھر وزیر آباد میں جب ان پہ اٹیک ہوا، اس اٹیک کے حوالے سے انہوں نے جن لوگوں کو نامزد کیا، تو وہ پھر معاملہ آگے چلا گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے بندے 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر پہ ٹائم کتنا لگے گا۔ کہ زرداری صاحب کا تو چھوٹی سی بڑک ماری تھی، اور اس کے بعد پارٹی بیٹھی، انہوں نے کہا زرداری صاحب خدا کا خوف کریں، معاملہ سیدھے کریں، معاملہ سیدھے ہو گئے۔ دوسری طرف نواز شریف تھے، تیسری چوتھی مرتبہ ان کا جھگڑا تھا، اور کم از کم 9 مہینے سال لگ گیا اس سی بی ایم کو، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کو، کیونکہ جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی ملک سے باہر جائیں گے، مریم نواز بھی جائیں گی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا سکون کر لیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو ہے اس کو بھی سکون سے آگے بڑھنے کا موقع ملے، تاکہ سرمایہ کار جو ہیں ان کا جو سسٹم پر جو ہے اعتماد بحال ہو کہ بھائی نواز شریف باہر چلا گیا ہے، مریم باہر چلی گئی ہیں، اب کم از کم عمران خان صاحب ہیں، 4 سال ہیں، 5 سال ہیں، تو اس لیے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جو ہی نواز شریف صاحب باہر گئے تو ایک دم پریشر آیا خان صاحب کے اوپر کہ آپ تو کہتے تھے چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو یہ کیسے چلے گئے۔ پھر خان صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی نقلیں اتار کر نواز شریف کی بتاتے تھے، لیکن وہ ہاف ڈن ڈیل تھی، ہاف پہ ختم ہو گئی، مریم نواز باہر نہ جا سکی۔ پھر کیا ہوا کہ جب شہباز شریف نے سی بی ایم کے تحت بات چیت شروع کی کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے جو لوگ روزانہ ٹی وی چینل پہ آ کر فوج کے خلاف بیانات دیتے تھے، باجوہ صاحب کے خلاف بیانات دیتے تھے، جنرل فیض کے خلاف بیانات دیتے تھے، ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا اور حکمت عملی تبدیل کر لی۔ جب ہم بات کرتے تھے بتائیں مسلم لیگ والوں سے کہ بھائی بتاؤ ووٹ کو عزت دو والے نعرے پہ قائم ہو، وہ کہتے تھے قائم ہے، حکمت عملی ہے۔ بہرحال کیونکہ جب مریم نواز شریف نہ جا سکی، ادھر میاں شہباز شریف تھوڑی سی ملاقاتیں کرتے تھے، جب کہا جاتا تھا کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کر گئے ہیں، کبھی کہتے تھے بوٹ پالش ہے، کبھی کہتے تھے زبان سے پالش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ادھر سے نواز شریف اور مریم نواز شریف ایک سٹیٹمنٹ دیتے تھے، پھر معاملہ زیرو پہ چلا جاتا تھا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سی بی ایم تو چل رہے ہیں، اگر ان کا 9 مہینے سال لگ سکتے ہیں تو ادھر جو ہے کیا اتنی جلدی سی بی ایم ہو جائیں گے؟ لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ اس معاملے میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونا تھا جس کے لیے صبح صبح دروازے کھلے، جیل کے لوگ ملے، ایک جلسہ کینسل ہوا، ایک اسلام آباد کے باہر ہوا، تو اس سے بعد خان صاحب نے 2 ہفتے بعد ہی کہہ دیا کہ دیکھیں میں نے پہلے ان کے کہنے پہ جلسہ ملتوی کر دیا تھا، اب ان سے میں گنڈا پور سے کہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور اب ریلیونٹ نہیں ہوئے، اس وقت بھی ریلیونٹ تھے۔ کہوں گا کہ اب ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گنڈا پور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور جو کر رہا ہے خان صاحب کی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو وہ سی بی ایم تو 1 مہینہ بھی نہیں لگا تھا، 2 ہفتے لگے تھے اور خان صاحب کی طرف سے بریک ہو گئے تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، خان صاحب کو میڈیا اپیئرنس نہ کی جائے، ان کو نہ پیش کیا جائے، کیونکہ جذباتی آدمی ہیں، یا تو اسی طرح توئے اوئے اور پرانے رزم میں بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اگر خان صاحب نے تھوڑا سا اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا تو لوگ کہیں گے بھائی نہیں کوئی معاملہ ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہے ڈھیل ہے یا کوئی بات چل رہی ہے۔ تو اس لیے اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک دم جلسے جلوسوں کے ذریعے پریشر بھی بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ بات چیت میں تبدیلی جائے۔ جو اگر سی بی ایم اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو کہ اس پہ سال لگ سکتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے لگ سکتے ہیں، خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر اندر ٹھاٹھو ہونا چاہیے، یا آر یا پار ہونا چاہیے کہ اب مجھے 1 سال 4 مہینے جیل میں ہو گئے ہیں تو بہت ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے جو ان اناؤنس مذاکرات کر رہی ہے، کیا وہ دوسرے فریق کو اس بات پر لے آتی ہے؟ تو اب نئی حکمت عملی کے تحت دوسرا ہے انٹرنیشنل پریشر۔ جمیمہ خان بہت عرصے کے بعد خان صاحب کے حق میں کوئی 3 ہفتے پہلے میدان میں آئی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ کمپین عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے بیٹے جو ہیں ان کے والد کے لیے ہے، اور ان پہ جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے میں انٹرنیشنل کمپین چلاؤں گی۔ ان کا بھی پوری دنیا میں ایک اثر رسوخ ہے، گولڈ سمتھ خاندان کو بڑا بااثر خاندان ہے، تمام دنیا کے ڈیسیژن میکر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ اب دوسرا آ جاتا ہے کہ معاملہ کہ ایک دم ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں، پہلے تو پی ٹی آئی کا عام ورکر خوش تھا، میرے ساتھ بھی لوگ کہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ چھوٹیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ٹرمپ جیتیں گے تو، اور وہ ویسے نہیں کہتے تھے۔ جب ڈیموکریٹ کا آپ کو پتہ ہے بائیڈن جو ہی پریزیڈنٹ بنے تو پاکستان میں پیپلز پارٹی نے پرانے ریفرنس دینے شروع کر دیے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں بائیڈن کے ساتھ، ذرا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ پھر زرداری صاحب امریکہ گئے بھی تھے، ملاقات بھی کی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت زرداری صاحب نے تو کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی امریکی مداخلت کے خلاف ہیں، تو پی ٹی آئی نے جو نعرے لگائے تھے 10 اپریل کے بعد جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، سیفر لہرایا، اب وہ نعرے اس انداز میں ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اندر میٹنگوں میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے کہ امریکن لابیس کس طرح ہائر کرنے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ میسج کیسے پہنچانا ہے۔ باہر ایک لیڈر کہتا ہے میں امریکہ جا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب گلی محلوں میں تو یہ بحث ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خان صاحب کو مخاطب کر کے، پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے اس کو تھوڑا ترمیم کر کے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کیونکہ خان صاحب اور پی ٹی آئی امریکی سیفر مداخلت اس کو اتنا اوپر لے گئے تھے، مسلمان ہے جو وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا، جہاد کرے گا۔ تو اب پی ٹی آئی کنفیوز ہے، جائے تو کدھر جائے، کھل کر ٹرمپ سے مدد مانگتے ہیں نہیں مانگتے۔ اگر ٹرمپ کا ایک میسج آ جاتا ہے
تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح نتھی ہوگا کہ جو پوری کمپین پی ٹی آئی نے کی تھی اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. تو اس لیے اب خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کنفیوز ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت چل رہی ہے اس کو صبر سے دیکھے یا اس کو تیز کرنے کے لیے ٹرمپ کا پریشر آئے اور تیز ہو جائے. تو اس کنفیوژن میں ابھی کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. اس کے علاوہ دوستو کل بلوچستان میں جو قیامت صغریٰ بپا ہوئی، جو بے گناہ لوگ مارے گئے، اس بات کو ہمیں افسوس ہے. لیکن آج انڈیا نے کیا کیا؟ پاکستان کو تھوڑی سی خبر آئی کہ کرکٹ ٹیم نے آج آسٹریلیا میں فتح حاصل کی، لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی اور مودی اور سرکار جو ہے وہ خوشی بھی دیکھ نہیں سکی. ایک دم کل سے یہ بات چل رہی تھی لیکن آج آئی سی سی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آگاہ کر دیا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ کھیلوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ گلوکار یا فنکار ہیں ان کی سرحدیں نہیں ہوتی. یہ کیسی مودی سرکار ہے؟ یہ کیسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے؟ پاکستان سے کوئی شاعر جائے انڈیا میں اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی فنکار جائے تکلیف ہو جاتی ہے. اور اب کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے گی، میں تو اس کے تانے بانے کل کے بم بلاسٹ سے بھی بلا رہا ہوں کہ تاکہ وہ یہ بہانہ بنا سکے کہ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ بھائی ہماری ٹیم نہیں جا سکتی. اور یہ کوئی انڈیا پہلی دفعہ نہیں کر رہا. آپ کو جانتے ہیں، میرے دوست ہیں پیر آسم اور پیر عمران صاحب، جو پہلی دفعہ ریسلنگ کے کھلاڑیوں کو پاکستان لے کر آئے تھے، اور وہ ریسلر جن کے ملینز میں فالوور تھے. مصیبت کیا تھی یہ میں آپ کو آج پہلی دفعہ خبر کے طور پہ دے رہا ہوں. وہ جس ریسلر کے ساتھ بات کرتے تھے جا کے کہ آپ نے پاکستان میں آنا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا را اس کو پاکستان میں بم بلاسٹ کی تصویریں بھیجنا شروع کر دیتے تھے، مختلف واقعات کے خبریں بھیجتے تھے، تصویریں بھیجتے تھے. وہ شاہ صاحب کو کال کرتا تھا کہ بھائی یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میدان جنگ سے زیادہ پاکستان کی صورتحال خراب ہے. تو یا وہ معاوضہ بہت بڑا مانگنا شروع کر دیتا تھا. 80% لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری جان خطرے میں ہوگی اور وہ آنے سے انکار کر دیتے تھے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا تھا کہ جو انشورنس کمپنیاں، کیونکہ انٹرنیشنل جو بھی پلیئر پاکستان میں آتا ہے وہ انٹرنیشنل اپنی انشورنس کروا کے آتا ہے، اس کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ عام کوئی جو بھی بندہ مقابلہ کرا رہا ہو افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا، اگر انڈیا پوری دنیا میں جو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، یہاں اگر کھیل کے میدان آباد ہو جاتے، اگر انڈین ٹیم آ جاتی تو پاکستان میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ امن و امان ہے، یہاں انویسٹر آ سکتا ہے، یہاں انویسٹر کا اعتماد بحال ہوتا. اور انڈیا کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان پر دنیا بھر کے انویسٹر کا اعتماد بحال ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ دھماکے بھی کرائے گا اور کئی اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ ان دھماکوں میں ملوث بھی ہوں گے، اور کئی لوگ انسانیت کے دشمن چند ڈالروں کے لیے اپنا آپ بیچتے ہیں، اپنے وطن ماں کی بنا دیتا ہے، ماں کو بیچتے ہیں، اپنی زمین کو بیچتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. بہرحال دوستوں، یہ مودی سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ کم از کم کھیل کے میدان اس کے تعصب پہ بچے رہیں گے. بہرحال پاکستان کو بھی وہ ایسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے. دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.